खुदावन तेरे कॉल के मुताबिक तेरी शफकत और तेरी नजात मुझे नसीब हो। मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ खुदावन के कलाम की खिदमत के लिए आज मौजूद हैं मुबशर दाऊद लालदीन साहब, जिनका ताल्लुक़ है गॉड्स लव चर्च के साथ, और ये अपने कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं मेरा बेटा होम में। ड्रग एडिक्टेड लोगों के साथ ये खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं और खुदावंद के कलाम के वसीला से वो खुदा की बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। और जो बहुत सी ऐसी बातें हैं कलाम की गहराई, जिनको वो अपनाते हैं और वो नशा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से होता है, और खुदावंद ही है जो दिलों को फेर देता है। आज सुबह हम मुबशर लालदीन से खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज अपने पैगाम के लिए जो उसने मुझे दिया, मैं आप सबके सामने उसको लाने के लिए, पेश करने के लिए खुदावंद का आलाकार बना। आज कलाम से जो हम सीखेंगे उसका मौजू है खुदावंद यीशु मसीह और बाप के साथ, यानी खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़। खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप के साथ हमारा ताल्लुक़। अगर ताल्लुक़ के हवाले से हम देखें तो जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो खुदावन और आदम के दरमियान उनका ताल्लुक़ सिर्फ एक लफ्ज़ पर था और वह था फर्मा बरदारी। जब तक वो फर्मा बरदारी के अमल में रहा तो खुदावंद लिखा है कि ठंडे वक्त में आदम से बातें करने के लिए आता था। अजीजों, जब सांप ने हवा के जरिए से आदम को वर्गलाया तो नाफरमानी का बीज बो दिया गया, और इस तरह ये जो ताल्लुक़ है ये एक बहुत बड़ा गैप बन के, एक बहुत बड़ा खला बन गया, और खुदावंद और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई। दिन गुजरते गए, सालों साल ये सिलसिला जारी रहा, और बनी नो इंसान इब्लीस की कैद में, उसके हाथों में खिलौना बनता गया, और इब्लीस के चेले, उसके कारिंदे खुदावंद के लोगों को जिस तरफ जैसे भी था उनको अपने पीछे ले जाते रहे और उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते रहे। हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद कायन और हाबिल के दरमियान जो वाक़या हुआ, कत्ल का वाक़या, उसके बाद दीगर वाक़यात, दुनिया गम की तरफ, जुदाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। हत्ता कि खुदावंद ने अपने बंदा इब्राहिम को अपने लिए, अपने काम के लिए मुकर्रर किया। उसके लोग पैदा हुए, बनी इसराइल जो उसकी चुनी हुई कौम थी वो मार्ज़ वजूद में आई। वो भी खुदावंद के साथ उन तकाज़ों को पूरे ना कर सकी, लिहाजा बुत परस्ती, सूद, नाजायज़ नफ़ा, नाइंसाफ़ी उन लोगों के दरमियान आ गई, और इस तरह बुरी आदतों ने, बुरे कामों ने उनको खुदावंद से जुदा कर दिया। और हम देखते हैं कि पहले तो बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी में, और फिर अपने कामों के बायस नबूकदनेस्सर की गुलामी में रहे। लेकिन
آج ہم اس غلامی کا ذکر نہیں کریں گے، ہم آج اس غلامی کا ذکر کریں گے جو ہماری اخلاقی، مذہبی، جو ہماری وجوہات تھی اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے، وہ غلامی۔ میں کلام میں سے دیکھوں گا یسایہ 61 باب، یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے متعلق یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سے بولتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ تو گویا جو اخلاقی طور پر جو کلام کی روح سے خداوند سے دور ہو گئے تھے اور جو خداوند سے دعا کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کا یہ فرمان کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی، اسیروں کے لیے آزادی۔ میں اس میں سے خاص لفظ پڑھوں گا، 3 آیات ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، لکھا ہے کہ سب غمگینوں کو دلاسا دوں، غم زدوں کو دلاسا دوں، اور جو ماتم کرتے ہیں ان کو خوشی کا روغن۔ عزیزو، وہ جو ملک مصر اور بابل کی حکومت کے اسیر تھے، ان کو تو آزادی مل گئی، لیکن اس کے بعد نفرت، گھمنڈ، غرور، ناانصافی، زناکاری اور دیگر ناپسندیدہ حرکتوں میں بنی نوع انسان نے خداوند کے ساتھ اپنا تعلق اور زیادہ خراب کر لیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے اس لیے مقرر کیا تاکہ خدا کا تعلق ان کے ساتھ بحال ہو جائے۔ کلام مقدس میں یہاں پر 61 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے صداقت کا درخت۔ میں اس آیت کو پوری طرح پڑھوں گا، 3 آیت کو۔ صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راگ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلدت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ صداقت کے درخت اور اس کے جلال کا باعث بنے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اشارے کنائے میں منادی کرتا ہے، اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، اس کی خدمت زیادہ تر اشارے اور کنایوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی وہ 15 باب میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ عزیزو، یہ پہلی آیت، ہمارا لنک، ہمارا تعلق خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ بڑا مضبوط بیان کرتی ہے۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ اب اس کے نتائج، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے۔ جو اب دیکھیں کہ جو تو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ تو واقعی کاٹی جانی چاہیے، لیکن آگے لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ میں انگلش بائبل میں دیکھ رہا تھا کہ چھانٹنا کا لفظ وہاں پر پرون تھا، اس کا مطلب ہے صفائی کرنا، چھانٹنا کا۔ یہاں پر جو چھانٹنا ہے اس کا مطلب ہے صفائی کرنا۔ میں ایک اور معنوں میں اس کو دیکھ رہا تھا، آج کل ہم جب فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے فروٹ ہوتے ہیں،
مثلا اگر ہم سیب لیتے ہیں تو ہوتے ساری سیب ہیں، لیکن ہم ان کو چن چن کر اپنے لفافے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی چیز ملے۔ تو یہاں پر خدا باپ ایسے ہی اپنے لوگوں کو جن کے تعلقات خدا باپ کے ساتھ، مسیح یسوع کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ ان کو چھانٹتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، اور جو صحیح نہیں ہوتے ان کو صاف کرتا ہے۔ صفائی کا عمل یہاں پر تھوڑا سا سخت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو صاف کریں تو تھوڑا سا نا اس کو میں عدالت بھی کہوں گا، اور صفائی کے عمل میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے بعد جو چیز صاف ہو جاتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو گویا جب ایک ایماندار خداوند کے ساتھ چلتے چلتے غلطی کر لیتا ہے، کسی برائی میں پڑ جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ خداوند اس کی صفائی بھی کرتا ہے۔ عزیزو، میں پھر اس حوالے کی طرف جاتا ہوں، یسایہ 61 باب۔ یہاں پر 2 لفظ ہیں کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک قیدی ہے اور ایک اسیر ہے۔ میری زیادہ خدمت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اخلاقی طور پر انتہائی زیادہ گرے ہوئے ہیں اور جن کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میرا مطلب ایسے لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی ڈرگ ایڈکٹس، منشیات کے عادی۔ میں منشیات کے عادی لوگوں کو برا نہیں کہتا۔ اگر منشیات بنانے والا نہ ہو، بھیجنے والا نہ ہو، تو پینے والا بھی نہ ہو، تو گویا میں جو پیچھے اس چیز باتوں کے محرک ہیں، میں یہ ساری برائی سمجھتا ہوں کہ ان کی پیدا کی ہوئی ہے۔ 61 باب یسایہ کا، اس کی پہلی آیت میں جو لکھا ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تو یہ وہ قیدی نہیں جو بابل کی قید میں تھے، یا یہ وہ اسیر نہیں جو ملک مصر کی غلامی میں تھے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اس بری علت میں، بری عادت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ چھٹکارا حاصل کریں، لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ عزیزوں، میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم مکڑی کو دیکھتے ہیں، اس کے جالے کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب جالا بناتی ہے تو بڑے شوق سے وہ بناتی ہے، اور جالا بنا کر اس کے اندر پھنس جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نکل نہیں سکتی۔ میں اس قید کو ایسے لوگوں کے لیے جو بری علت میں پڑے ہوئے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں، میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بری خواہشوں کو پروان دی، ان کو وسائل مہیا کیے گئے، اور وہ اس کی قید میں آ گئے۔ لیکن خداوند کا کلام بڑا واضح کہتا ہے، مکڑی تو نکل نہیں سکی، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر اعلان ہے کہ ان کے لیے رہائی، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے اسیروں کے لیے آزادی۔ اسیر کون ہے؟ ہم کئی دفعہ بری باتوں کے، جھوٹ، فریب، بلا وجہ جھوٹ بولنا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ ہم جتنا مرضی اس کو اپنے آپ سے دور کریں، لیکن وہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب اسیر، بد اخلاقی کے ہم اسیر۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں قیدوں سے بھی رہائی دے دیتا ہے، وہ ہمیں بری عادتوں سے، اسیری سے بھی رہائی دے دیتا ہے۔ کلام مقدس میں پھر میں آگے جاؤں گا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لے۔ عزیزو، جو بھی بری علت، بری اخلاقی عادات میں ہے، خداوند کا یہ کلام آج ان کے لیے ہے کہ اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ خداوند آج کلام کے وسیلے سے ان کو صاف کرنا چاہتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے۔ میرا تجربہ ہے اس فیلڈ میں
کہ جتنے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس ہے وہ بالکل صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہ اسے چھانٹتا ہے، جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے۔ پھل لانے کے باوجود کئی پھل جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا خرابی ہوتی ہے، کہیں سے وہ گل سڑ جاتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان کو چھانٹتا ہے، دھوتا ہے۔ خداوند کا آج کا کلام ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق خداوند کے ساتھ تھا، پہلے ان کا تعلق آدم کے ساتھ تھا، اور ابلیس نے ان کا تعلق خداوند سے الگ کر دیا۔ پھر مسیح یسوع نے اعلان کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ اب جب خداوند کا روح مجھ پر ہے تو خداوند کا روح ان پر بھی ہے جو خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ جب ایک بری علت میں پڑا ہوا آدمی خداوند کا کلام سنے گا تو لکھا ہے کہ اس کے زخم، اس پھل کا، اس سیب کا جو ایک طرف پڑا پڑا گل جاتا ہے، اس کو بیچنے والا صاف کرتا ہے اور صاف کر کے اس کو بیچتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو پھل، جو شخص اپنی مسیحی زندگی میں ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس کو صاف کرتا ہے، یعنی چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ جب ہم خداوند کے زیادہ قریب رہتے ہیں تو وہ محبت سے ہمیں صاف کرتا ہے، ہماری صفائی کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو عزیزو، جب ہم ایسے لوگوں میں کام کرتے ہیں جو بری علت میں پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کا خداوند کا کلام جب ان کے سامنے کھولا جاتا ہے تو میرا ایمان ہے، یسایہ نبی بھی کہتا ہے کہ خداوند کا کلام بارش کی مانند ہے، جب وہ کہیں پڑتا ہے تو وہ اپنا حاصل چھوڑے بغیر واپس نہیں آتا۔ تو عزیزو، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بری عادات میں ہیں، جو نشے میں ہیں، جو گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ خداوند کے کلام کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ خداوند کے نزدیک مقبول ٹھہریں۔ میں پھر اس آیت کو پڑھوں گا، جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ عزیزو، جب ہم اپنی بری عادت سے اس کو چھوڑتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند اسی طرح ہمیں صاف کرتا ہے اور ہمارا تعلق دوبارہ خداوند کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ ہم خداوند سے دعا کریں۔ خداوند، خدائے قدوس، قادر مطلق، مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بڑا قوت اور قدرت والا خدا ہے۔ باپ آسمانی، ہم تیری قوت اور قدرت کے آگے جھکتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں اگرچہ کمزور ہیں، لیکن جب ہم تجھے خداوند کہتے ہیں تو خدا باپ تو ہماری حمایت اور مدد کرتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو خدا باپ بری علت میں ہیں، بری پریکٹس ہے ان کی، تو باپ آسمانی انہیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے، ہمارے وسیلہ سے خدا باپ تو ان کو کاٹ چھانٹ اور ان کی خدا باپ صفائی کر، جیسے تو نے اپنے کلام میں بتایا کہ وہ ان کو چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل دیں۔ خدا باپ ہمیں بھی حکمت اور دانائی دے تاکہ ہم ان روحوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بن سکیں جو خدا باپ ابلیس کی وجہ سے دور ہو گئی۔ اس ادارے کے لیے جن کے وسیلے سے یہ کلام پہنچا، خدا باپ ان کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں۔